बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कोई भी हादसा, कोई भी सानेहा होता है तो वो हो तो जाता है उसके अंदर, और कहीं भी हो सकता है मुल्क में, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा, उस वाक़े के पेश आने के बाद हमने क्या सबक सीखा, कितनी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें, और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की पेशबीनी के लिए हमने क्या किया। एक वाक़या अभी आपके इल्म में था, सानिया गुल प्लाज़ा, उसके बाद से काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि जी पता चलाया जाए कि आखिर हुआ क्या, ये हादसा सानिया में तब्दील क्यों कर हुआ, इसमें किसकी कोताही है, किसकी खामी है। तो वो मामला आप सोचें 2026 से निकल के 1989 तक चला गया, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइम पे क्यों ना पहुँची, बाकी मामलात क्यों सही से ना हुए, बिजली क्यों बंद हुई। लोग सवाल तो उठा रहे थे, ज़ाहिर है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत बिजली बंद कर दी जाती है अगर कहीं वाक़या इस तरह का रूनुमा हो जाए, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं। फिर उसके अंदर रेस्क्यू मिशन जिसका नाम दिया गया, तो उसमें रेस्क्यू तो किसी को नहीं किया जा सका, और फिर इमारत की साख्त से लेके बाकी तमाम चीज़ों पर जो सवाल उठ रहे थे उस पर सिंध हुकूमत की जानिब से जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। अब उसके अंदर हुआ ये है कि सिंध हुकूमत ने यह कहा है कि अब जुडिशल इंक्वायरी करेंगे जुडिशल कमीशन के ज़रिए, और इस बाबत शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वो गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहूँगा जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे इस इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक। सुनिएगा ज़रा। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। गफलत या शमूलियत साबित हुई कानून व कवायद के मुताबिक तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर हुई, जिसके बाद केएमसी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग कार्रवाइयां मुतासर हुई। चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर सीवर कारपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। अगर बाद किसी सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। केएमसी के ऑफिसर थे म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विस केएमसी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। पुलिस तफ्तीश के दौरान इमारत की इंतजामिया के किरदार और तर्ज अमल का जायजा लेगी। अगर उनके खिलाफ कोई फौजदारी गफलत या कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो जिम्मेदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है, और इसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें। चलें जी, जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जनाब तैमूर तालपुर साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। हैदर अब्बास रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही मुन्नम जफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपकी जमात का ये मुतालबा रहा कि जी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। एक तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि हुकूमती सतह पर आ गई, वैसे तो इसके मंदरजात सामने आ रहे थे, लेकिन उस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है? और अब जो ये कहा जा रहा है कि जी एक तो जिम्मेदारान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और ख़ास तौर पर अब जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिख दिया गया है, क्या थोड़ा इत्मीनान बख्श है आपकी नज़र में ये? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा मुतालबा जुडिशल इंक्वायरी का नहीं था। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह और साफ और पहले दिन से है कि हम पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की सब क्लॉज 3 के तहत वफाकी सतह पर इंक्वायरी चाहते थे, और अभी भी हमारा मुतालबा यही है। मगर उसके बावजूद जो हुकूमत सिंध ने, और हुकूमत सिंध ने नहीं बल्कि मैं बड़ा कैटेगोरिक हो जाता हूँ, होम डिपार्टमेंट ने जो CJS यानी चीफ जस्टिस सिंध साहब को खत लिखा, और उन्होंने उसमें उनसे ये दरख्वास्त की कि एक हाजिर सर्विस जज को, जो हाई कोर्ट के जज हों, उनके मातहत ये इंक्वायरी कराई जाए। इस खत का और इनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है 21 पेजेस की, जो अभी 15 मिनट पहले मुझे मिली है, तो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है MQM के तमाम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर, और हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल गौर हैं। नंबर 1 के ये चीज ये है वो मुराद अली शाह साहब की तरफ से नहीं है, ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से है। फिर दूसरी बात ये है कि क्या इस वक्त जो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम है, उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, चाहे वो किसी सूबे के भी हों या इवन सुप्रीम कोर्ट के भी हों, उनके पास स्यू मोटो का क्या इख्तियार रह गया है, और क्या उनके पास इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का क्या इख्तियार रह गया है, ये अभी इसको इवेल्युएट करना है। या इवेंचुअली अगर ये जब इंक्वायरी, अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अगर वो कबूल करते हैं
اور انہوں نے انکوائری شروع بھی کر دی, تو کیا ایونچولی یہ کنورٹ ہو کر آرٹیکل 19 کے ذریعے جو ہے وہ کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلی جائے گی, اور اس طرح پھر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں ڈیلیبریٹ کرے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر 21 صفحے کی جو انکوائری رپورٹ ہے کہ ایک بچہ تھا, اس بچے کو دکان پر بٹھا کر والد, وہ نعمت بھائی کی کوئی دکان تھی, نعمت بھائی جو ہیں اپنے 11 سال کے بیٹے کو بٹھا کے چلے گئے, اور وہ ماچس سے, ہاں فلاور شاپ تھی, آرٹیفیشل فلاور شاپ تھی وہ, تو وہ ماچس سے کھیل رہا تھا اور اس میں آگ لگ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, جو بھی معطل ہوئے ہیں, جو بھی ہٹائے گئے ہیں, تو اس کو بڑی باریک بینی. حیدر بھائی اس کے اندر ایک چکر یہ ہے کہ جو میں نے بھی دیکھا, یہ رپورٹ میرے سامنے ہے, اس کے اندر بیسکلی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پاستا صاحب جو کہ اس کے ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, ان کی جانب سے بھی بیان اس میں سامنے آیا, تنویر پاستا صاحب کا. ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ چلا 10:10 پہ کہ جی فلاں شاپ میں آگ لگ گئی ہے. ہم وہاں پر پہنچے, جو ہمارے پاس سلنڈرز تھے لے کے ہم نے آگ بجھانے کی بڑی کوشش کی, لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر ہم نے فون کیا کہ الیکٹرک کو کہ جی بجلی کی فراہمی یہاں پر معطل کر دی جائے, تاکہ پھر یہ ہے کہ یہ آگ بڑھے نہ, یا جو بھی ان کا اپنا طریقہ کار تھا. یعنی کہ ایک بیان وہ ہے جو سندھ حکومت دے رہی ہو, لیکن یہ تو ایسوسی ایشن کے اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں اس کی ایسوسی ایشن کے, وہ خود یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ایسا ہی تھا, اسی شاپ میں آگ لگی تھی, یا وہیں سے سلسلہ شروع ہوا, بچے نے کیا نہیں کیا وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو پھر آپ کیا تھوڑا ویلیڈیشن ملتی ہے اس بیان سے؟ دیکھیے میں میرے نزدیک آگ کیسے لگی یہ تو سندھ حکومت نے بتایا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی, بلکہ یہ ایک واقعہ تھا. یہ سندھ حکومت نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس پوری انکوائری رپورٹ میں, جس کو ابھی میں پڑھوں گا بیٹھ کر, کہ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ریسکیو کا جو فیز ہے, وہاں پہ جو مکمل تباہی ہوئی ہے اور کسی کو کچھ اصل بات یہ ریسکیو نہیں کیا جا سکا, تو وہاں کیا شارٹ کمنگز تھیں, کیوں ریسکیو نہیں کیا جا سکا. فائر ٹینڈر چلیے دیر سے پہنچے گی, حکومت نے ایکسپٹ کیا, مگر ان کے پاس بریدنگ ماسک کیوں نہیں تھے, ان کے پاس آگ سے بچاؤ کے جو مخصوص لباس اور جوتے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں تھے, ان کے پاس کٹرز کیوں نہیں تھے کہ شٹر کاٹ کے لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا, دھوئیں سے بچنے کے ماسک کیوں نہیں تھے, ان کے پاس فوم کیوں نہیں تھا, ان کے پاس کیمیکلز کیوں نہیں تھے. تو اور اگر نہیں تھے تو کیا فائر چیف نے کبھی حکومت سندھ سے مانگے تھے, اگر مانگے تھے تو وہ فراہم کیوں نہیں کیے گئے, کوئی بجٹ ایلوکیٹ کیوں نہیں ہوا, اگر کنسرن منسٹری نے آگے منسٹری آف فائنانس کو لکھ دیا تھا تو کیا وہ منسٹری آف فائنانس کے اینڈ پہ ڈیلے تھا. تو مطلب یہ کوئی چھوٹی اور آسان بات نہیں ہے, اٹ ول ٹیک اٹس اون ٹائم, مگر ہمیں وقت لگے گا اس کے بارے میں رائے دینے کا. ٹھیک ہے, وہ رپورٹ میرے سامنے بھی ہے, اور میں بھی آہستہ آہستہ اس کے مندرجات سے ہی گزر رہا ہوں کہ کیا کیا کہاں کہاں ہوا. تیمور طالپور صاحب, ایک چیز یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا, لیکن یہاں پر ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ اب شرجیل میمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب انڈر ون امبریلا, ایک چھت کے نیچے تمام اداروں کو لایا جا رہا ہے. میرا سوال اس کے اندر صرف اتنا ہے, جیسے کہ میں نے فائر بریگیڈ سے متعلق بات کی کہ بھائی ان کا پانی کی سپلائی کی لائن الگ سے نہیں ہے, انڈر سٹافڈ ہیں, فون کال لینے والا بندہ ایک ہے, اور اسی نے کال لینی ہے, اسی نے اس کے بعد تصدیق کرنی ہے اور پھر معاملات آگے بڑھانے. پھر اس کے بعد بجلی کی فراہمی بھی بلا تعطل نہیں ہے, کیمیکل فوم کا مسئلے اپنی جگہ ہیں, انڈر سٹافڈ خود ہے وہ جگہ. تو یہ جو معاملات ہیں, اگر اس کے اوپر یہ جو آر جے مال والا حادثہ تھا اس کے بعد ہی اگر توجہ دے دی جاتی تو پھر آج ہم بیٹھ کے اس بڑے سانحے پہ بات نہ کر رہے ہوتے. تو یہ سیریسنس اتنی دیر سے کیوں آتی ہے ہمارے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیے کہ یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا, بہت سی جانیں گوا دیں ہم نے کراچی کے شہریوں کی اس دکھ واقعے میں, پر یہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا ہمارے لیے, ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا, اور ایک ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس نظام کے لیے, خصوصاً فائر بریگیڈز کے حساب سے, فائر ایگزٹس کے حساب سے, سب وہ جو نیسیسری پلان آف ایکشن ہمیشہ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں, پر انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ اس کی قلت ہے, کچھ تو نہیں بہت زیادہ قلت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے کے بعد ہی سب کی آنکھیں کھلی ہیں, اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب نے بھی انکوائریاں کرائیں, ہم نے بھی انکوائریاں کرائیں, پتہ چلا نہ اسلام آباد میں کوئی بلڈنگ سیف ہے, راولپنڈی میں جو ہے
169 میں سے صرف ایک بلڈنگ ہے جو کمپلائی کر رہی ہے. کراچی کا بھی یہی حال ہے, خصوصاً جو پرانی بلڈنگز تھیں. تو یہ تو سب چیزیں ہمارے سامنے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی فیئر اینڈ فری انکوائری ہوئی. کل بھی میں اور پرسوں بھی میں حیدر صاحب کے ساتھ تھا, اور ان سے کل بھی یہی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے, تو میں نے ان کو کل بھی یہ بات کہا تھا کہ اگلے دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی لیپس ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں, اگر چیف منسٹر اور ان کی کمیٹی سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, اگر انہوں نے رپورٹ صحیح نہیں بنائی, تو بالکل آپ کے کہنے پہ نہیں, ہم ویسے ہی جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے. اور یہ وہ آج کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی, اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم آگے اس کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ کیا صاف ستھری ایک ہم چیز آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے, جہاں پر ہماری کوتاہی تھی, جہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی کوتاہی تھی, ہم نے کوتاہی مانی. بات یہ ہے کہ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ فیوچر میں کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے, اور اگر خدا نہ خواستہ پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ہمارے فائر فائٹرز کو پوری اکوپمنٹ بھی ہونی چاہیے, پورا نالج بھی ہونا چاہیے, تاکہ یہ ثانیہ پھر سے پیش نہ آئے. دیکھیں یہاں پر 2 سے 2.5 المیہ یہی ہے نا, میں اسی لیے آر جے مال کا تذکرہ کیا. یا اس سے پہلے یہاں پر جیل روڈ پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ تواتر سے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے واقعے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. دیٹس ویری الارمنگ. منم ظفر صاحب, آپ کی جماعت اس ساری جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. کیا کیا گیا ہے اب تک, اور آپ کیا اطمینان رکھتے ہیں اس سچویشن سے اب تک جو ہے بنی ہے؟ دیکھیں جی, اب تک جو سچویشن ہے اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. اور جس طرح کی سچویشن کا سامنا اس پورے 11-12 دنوں کے اندر, آج 12واں دن ہے, 17 تاریخ کو آگ لگی, آج 29 تاریخ ہے, تو ان پورے 12-13 دنوں کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ ابتداً تو شاید اس بات کی امید تھی کہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے, اور جو لوگ پھنسے ہوئے تھے, جو اپنے گھر والوں سے رابطے میں بھی تھے باہر اس موقع پر, ابتداً وہ رابطے میں تھے, لیکن ان کو بدقسمتی سے نہیں بچایا جا سکا, ریسکیو نہیں کیا جا سکا. اور جب آگ 4 دن تک یہ آگ لگی رہی, کم زیادہ آگ لگی رہی, اور اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان رہے نا, کہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کے منتظر رہے کہ لاشیں مل جائیں, لاشیں بھی نہیں ملیں. پھر باقیات, لوگوں نے کہا کہ کم از کم باقیات ہی دے دیں. اب یہ بے بسی کی کیفیت ہے نا اس شہر کے رہنے والوں کی کہ 4 دن تک آگ نہ بجھ سکے, اور آپ کے پاس جو فائر بریگیڈ کا فائر فائٹرز ہوں, ان کے پاس نہ ہی بریتھنگ ماسک ہوں, نہ ہی ان کے پاس ایسا لباس ہو کہ جس کو پہن کر وہ آگ میں جا سکیں. صرف جوتے پہنا دیے جائیں, ہیلمٹ پہنا کر ان کو بھیج دیا جائے آگ میں, تو یہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے نا. نہ کٹرز ان کے پاس موجود ہوں, اور یہ تو آگ لگنے کے بعد کی صورتحال ہے. اس سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی, وہ بلڈنگ کوڈز کہاں ہیں, کیوں ایگزٹ کے راستے نہیں ہوتے پلازاز کے. صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, آپ نے تذکرہ کیا آر جے مال, اسی طرح ارشی سینما, اسی طرح ایک اور مال کے اندر جیل چورنگی پر آگ لگی, کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر آگ لگی. یہ ساری یعنی دیکھیں نا, کم و بیش کوئی 5000 واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں, چھوٹے بڑے واقعات. ان واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دیکھیں انسانی جانیں ضائع جاتی ہیں. جس کا گھر والا چلا جاتا ہے ان حادثات کے اندر, وہی جانتا ہے کہ کس کیفیت سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ کچھ گھر والے اس بات کے منتظر ہیں کہ بھائی ہمیں کم از کم باقیات ہی دے دو, تو وہ بھی نہیں دی جا رہی ہیں. ابھی تک فورنزک چل رہا ہے, دیگر ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ چل رہا ہے کے ذریعے فورنزک کروا رہے ہیں. اب اس پوری سچویشن میں دیکھیں نا کہ کہاں ہے وہ, آپ نے نہ کوئی ایگزٹ تھا, نہ کوئی الارم سسٹم تھا, نہ ہی کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم تھا. تو بھائی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, کہ بلڈنگ کوڈز پہ عمل درآمد کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ سول ڈیفنس نے 2 نوٹس بھجوائے تھے, تو بھائی نوٹس بھجوا دینا تو صرف کام نہیں ہے نا, امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ کیا اسی طرح حادثات ہوتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح ہر سانے کے بعد ایک اور سانے کا انتظار کیا جائے گا؟ پھر فائر بریگیڈ کا جو پورا نظام ہے, اس کا بھی تو فیلئر ہے نا, کہ نہ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں. فائر فائٹنگ, فائر جو گاڑیاں بجھانے والی, آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. وہ کتنی دیر بعد پہنچیں, جبکہ اس 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی 2-3 فائر اسٹیشن موجود ہیں. ایک وہ جو ہے وہ تاخیر سے وہ پہنچیں تو پانی موجود نہیں تھا, پانی تھا, اور اس کے علاوہ بھی کافی دیر سے پہنچیں اور دور سے پہنچیں. نیپا سے بھی گاڑیاں گئیں, صفورہ سے بھی گئیں, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہاں کہاں کے ہائیڈرنٹ سے گاڑیاں نکالی گئیں, وہ کافی دور کے علاقوں سے بھی گئی ہیں گاڑیاں. جی بعد میں تو گئی ہیں, لیکن قریب میں بھی یہاں 2-3 منٹ کے ڈسٹنس پر ان کا
فائر اسٹیشن موجود ہے, اور ایک نہیں ہے, قریب قریب میں 2-3 فائر اسٹیشن موجود ہیں. سول اسپتال کے بیک سائڈ پر موجود ہے, یہاں مین صدر کے اندر موجود ہے, ادھر میمن مسجد ہے, یہاں ایک بڑی مسجد ہے میجر روڈ پہ, اس کے پاس موجود ہے. تو قریب قریب کے ریڈیس کے اندر ایک موجود ہے جو تاخیر سے پہنچی. پھر پانی کا مسئلہ, گاڑی کے اندر پانی موجود نہیں, پھر ڈیزل موجود نہیں. پھر آپ دیکھیں نا, یہاں ٹینکر سروس چلتی ہے, اس کو فون کیا گیا, یہ رپورٹ آئی ہے کل کہ 90 منٹ بعد جو ہے وہ ٹینکر پہنچے. وہ ٹینکر جو پورے کراچی میں پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں پیسے دے کے, وہ 90 منٹ بعد پہنچے. اب دیکھیں نا اس فیلئر, یہ جو فیلئر ہے اس کا تدارک کون کرے گا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ریسکیو کا عمل تو نہیں ہوا, اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف تو دور کی بات ہے, آپ دیکھیں نا انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ان سارے عمل کے نتیجے کے اندر. اور یہ اداروں کا فیلئر ہے, چاہے وہ 1112 ہو, چاہے وہ محکمہ فائر بریگیڈ ہو. پھر اسی طرح ہمیں پی ڈی آئی میں کہیں نظر نہیں آتا, اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, کہاں ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کہاں ہے این ڈی اے میں؟ کیا اسی طرح جو ہے لوگ اپنی پیاروں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ آپ سے آگ بجھتی نہیں, پانی بارشیں ہوں تو آپ سے پانی نہیں نکلتا, آگ لگ جائے تو آپ کو ریسکیو کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو بھائی کون ریسپانسبل ہے؟ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے نا, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے. کیا آنکھیں اسی وقت کھلیں گی کہ جب ایک حادثہ ہو جائے اس وقت آنکھیں کھلیں گی؟ یہ تو ظاہری بات ہے شہر کراچی کے ساتھ زیادتی ہے کہ جس کے رہنے والے لوگوں کو جینے کا حق میسر نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچے مین ہول میں گر رہے ہیں, جان دے رہے ہیں. صرف اس سال 3500 واقعات ہوئے ہیں کتے کے کاٹے کے واقعات. آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے موجود. آپ اندازہ لگا لیجئے اس پورے شہر میں جہاں 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, 400 بسیں ہیں جو پبلک سیکٹر کی ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس سے پورا شہر گزر رہا ہے. شہر کے لوگ تو جینے کا حق مانگتے ہیں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, میں ایک اور چیز کہوں گا کہ جیسے مریم صاحبہ نے یہ ایک واقعہ پیش آیا, اس کے بعد انہوں نے سروے کروانا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ میئرشپ آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن ٹاؤنز تو کچھ آپ کے پاس ہیں, تو آپ اپنے اپنے علاقوں میں کچھ سروے وغیرہ یا اس طرح سے چیزیں کروا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کی شکایات تو ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ہی عملی طور پر آپ اپنے تئیں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ آپ نے سروے کروایا اپنے علاقوں میں کہ جی کتنی عمارتیں ہیں, کیا ہے, کیا ارینجمنٹس ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جی, عمارتیں تو شہر کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں عمارتیں ہیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہمارا جو ہے وہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے صدر ہیں حسن بخشی صاحب. انہوں نے پچھلے دنوں ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ عمارتیں بنی ہیں, جن میں سے 85% عمارتیں وہ ہیں کہ جس کا کوئی ریگولرائزیشن, کوئی جو ہے وہ لے آؤٹ پلان, کوئی اس کے نتیجے این او سی, یہ ارریگولر ہیں. یعنی 40 گز کی جگہ پر 8 منزلہ عمارت بنا دیں, 100 گز کی جگہ پر آپ جو ہے وہ 10 منزلہ عمارت بنا دیں. آپ مجھے بتائیں کہاں کس طرح اس کو ساری چیزوں کو کنٹرول کرے گا؟ کون ریسپانسبل ہے؟ کون اس کی این او سی دیتا ہے؟ 85%. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے صدر کہہ رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے جس سے اس پر شہر گزر رہا ہے. جس کی ریسپانسبلٹی ہے جواب دے وہ ہے, جس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری بھی تو لینا. صرف بات کر دینا تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ذمہ داری ہے. کے ایم سی کے ماتحت فائر بریگیڈ کا آتا ہے. یہ جو شہری حکومت ہے یہ عرصہ ایم کیو ایم کے پاس بھی رہی. ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس صوبائی حکومت تو تھی لیکن شہری حکومت کا نظام ان کے پاس تھا. اگر میں ان عمارتوں کی بات کروں, مثال کے طور پر گل پلازا کی بات کروں یا باقی تمام عمارتیں, جی میں حیدر عباس رضوی صاحب سے بات کر رہا ہوں. حیدر صاحب, تو اس کے اندر کئی عمارتیں آپ کے دور میں بھی بنی ہوں گی جہاں پر یہ فائر سیفٹی کے میجرز کو نہیں دیکھا گیا ہوگا, بلڈنگ کوڈز کیا ہوتے ہیں نہیں دیکھا گیا ہوگا, یا فائر بریگیڈ کے محکمے کی سیلف بات کریں تو ان کی جو استعداد بڑھانے کے لیے, یا مثال کے طور پر جس طرح سے میں نے کہا کہ سیپریٹ لائن ہونی چاہیے ان کے لیے, وہ نہیں ہے. فائر سیفٹی کے پراپر گیجٹس, ٹولز, باقی چیزیں, کٹرز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ہونے چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں ہیں. بجلی ان انٹرپٹیڈ ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. تو آپ کے دور میں چیزیں کیسے ڈیفرنٹ تھیں؟ اگر میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری اگر قبول کرنی ہے تو سب کو اپنے اپنے حصے کی قبول کرنی چاہیے, یا آپ کے دور میں سب چیزیں ٹھیک تھیں یا مینیج تھیں, اچھا تھا سب؟ نہیں, دیکھیے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں سب اچھا تھا اور سندھ حکومت بہت بری ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا. اسی لیے اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 3 کے تحت جو ہے, جو 2017 کا قانون ہے, اس کے تحت انکوائری کرا لیں. جماعت اسلامی کے بھی میئرز رہے ہیں, ایم کیو ایم کے بھی میئرز رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا پہلا میئر ہے. مگر اس سے پہلے یعنی کہ جو ایس ایل جی اے 2013 آنے سے پہلے, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 آنے سے پہلے, کراچی شہر کا میئر بڑا بااختیار ہوتا تھا. وہ سیلف پرچیز کر لیتا تھا, وہ اس کی تمام, یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت کراچی میں فائر ٹینڈرز
اس وقت موجود ہیں 50 جس میں سے 35 چلتے ہیں. یہ 2018 میں ایم کیو ایم نے نواز شریف صاحب کی حکومت سے ہی 1.5 ارب روپے وفاقی گرانٹ لے کر خریدوائے تھے نا یہ جو اس وقت ٹینڈرز ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو جو آگ سے بچنے کے اسپیشل سوٹس ہوتے ہیں یا جوتے ہوتے ہیں یا گیئرز ہوتے ہیں یا بریدنگ ماسک ہوتے ہیں, یہ سب خریدے گئے. ایک بڑی خریداری وسیم اختر کے زمانے میں بھی ہوئی, مگر یہ سارے 2016 سے 20 کنزیومبلز ہیں. نہیں, یہ کنزیوم ہو جاتے ہیں نا, ایک عمر ہوتی ہے ان تمام لباس کی, جوتوں کی, بریدنگ ماسک کی, آکسیجن سیلنڈرز کی, ان کی ایک عمر ہوتی ہے. آپ کو دوبارہ خریدنے پڑتے ہیں, بار بار خریدنے پڑتے ہیں. اگر کہیں پر اسپیشل آپ کو ضرورت ہو کہ آپ کا جو اس کی مخصوص قسم کی آگ لگے تو آپ کو اس کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. ایم کیو ایم کے دور میں کاظم علی جو تھے فائر چیف, مطلب کاظم علی آج بھی پورے میڈیا پر کوٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس ایک شخص کی اتنی زبردست ٹریننگ تھی, پوری دنیا سے اس کی ٹریننگ تھی. پاکستان آرمی کے لیے انہوں نے سرو کیا. بڑی جو شہر کی آگ لگی ہے کاظم کا بڑا اس میں رول رہا ہے. تو آپ کو جب آپ ہیومن ریسورس کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کی ڈرلز کرواتے ہیں, یہ ساری مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے ہوتی ہیں اور پھر بڑا فائنانس چاہیے ہوتا ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میئر مرتضیٰ مانے گا نہیں, مگر وہ بے دست و پا میئر ہے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ مرتضیٰ نے یعنی کہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت صوبائی حکومت ہوتے ہوئے جی پیپلز پارٹی کی اپنی صوبائی حکومت ہوتے ہوئے کے بعد 650 عمارتوں کے آڈٹ کرائے. آڈٹ کرانے کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے سی ایم کو بھیج دیے. کیوں بھائی, سی ایم کو کیوں بھیج دیے؟ اس لیے کہ مرتضیٰ کے پاس اختیار ہی نہیں. اس کی وجہ بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ وجہ. جو الیکٹریکل انسپیکٹر ہے بلڈنگز کا, وہ وزارت توانائی کے نیچے آتا ہے اور وزارت توانائی جو ہے وہ سی ایم سندھ کے پاس ہے. جو سول ڈیفنس ہے, سول ڈیفنس کا جو انسپیکٹر آتا ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر میں ہے. جو 1122 ہے وہ سی ایم کے انڈر میں ہے. تو میئر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم شروع سے یہ رونا رو رہے ہیں. مجھے اپنا ہی ایک پرانا کلپ ابھی کسی نے بھیجا تھا جس میں میں انتخابات سے پہلے 2015 کے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میئر الیکٹ تو ہو جائے گا, ایم کیو ایم کا, اور وسیم اختر الیکٹ بھی ہو گئے, اختیار کوئی نہیں ہوگا. اور جیل سے الیکٹ ہو گئے, اور جیل سے الیکٹ ہو گئے, جیل سے الیکٹ ہو گئے. مگر اب مرتضیٰ میئر ہے, اختیار کوئی نہیں ہے اس کے پاس. یعنی آپ کو میں خط ابھی بھیج دیتا ہوں. ایک سوال اسماعیل نے خط لکھا, عمران اسماعیل نے ویسے گورنر خط لکھا کہ بھائی یہ آپ کے پاس ہم گاڑیاں بھیج رہے ہیں, ان کے لیے ڈرائیور ہائر کر لو, کیونکہ فائر ٹینڈرز چلانے کے لیے اسپیشل ڈرائیور چاہیے ہوتے ہیں. وہ تک تو آج تک ہائر ہوئے نہیں. چلے ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب, یہ جو میں نقطۂ نظر دیکھ رہا ہوں اس وقت, ایک تو انکوائری کمیشن بن بھی جاتا ہے. لیٹس اسیوم کہ اگر کہا جاتا ہے کہ شہر کی 80 سے 90% اس طرح کی عمارتیں, جو بھی ان کا نمبر ہو, وہ اکوپڈ نہیں ہے, یا وہاں پر فائر سیفٹی کا کوئی ارینجمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, یا وہاں فائر ایگزٹس نہیں ہیں اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کسی کی آگ کی صورت میں, تو اس کے بعد ان کا حل کیا ہوگا؟ کیا حل نکال سکتے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ کیا ان کو گرا دیا جائے, ان کو کس طریقے سے اکوپ کیا جائے, اور اگر پاسبل نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ حل بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی مسئلے کا. when there is a will there is always a way. اگر ہم نیک نیتی سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ کر سکتے ہیں, اور ہزاروں رستے نکل سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے. جہاں تک بات ہے بلڈنگ کی, ہم نے آلریڈی ہر بلڈنگ کو نوٹس بھیج دیا ہے اور ہر کسی کو ایک ٹائم لائن دے دیا ہے. آف کورس ایکشن لینا پڑے گا. عوام ناراض بھی ہوگی, جو ہمارے جو سیفٹی ریگولیشنز کے ساتھ ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو ایکشن بھی ہوگا. ایکشن ہوگا تو لوگ ناراض ہوں گے تو شکایتیں ہوں گی. کیا مرتضیٰ وہاب ایک بے بس میئر ہے؟ تیمور صاحب, آپ کی میں نے اتنے ہی بے بس ہیں مرتضیٰ وہاب؟ میں نے کبھی بھی نہیں سنا مرتضیٰ کو ایسی کوئی بات کرتے ہوئے کہ وہ بے بس ہے یا نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب بلکہ بڑے ایفیشینٹ آدمی ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور جب بھی ان کے پاس سے کوئی فائل موو ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو پرائرٹی پہ رکھ کے چیف منسٹر صاحب اس پہ عمل درآمد لاتے ہیں. یہ سانیہ تھا, یہ بڑا خطرناک سانیہ تھا, بڑا دکھی سانیہ تھا.
پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز بلیم کر دیں میئر کے اوپر. میئر ایک اچھا کام کر رہا ہے, میئر ایک الیکٹڈ میئر ہے, عوام نے اس کو چوز کیا ہے, عوام نے اسے آگے کیا ہے خدمت کرنے کے لیے, اور یہ اپنی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کوئی اس میں خرابی نہیں دیکھی, اور کبھی بھی نہیں سنا ہے مرتضیٰ سے کہ میں بے بس ہوں یا میری چل نہیں رہی ہے یا میرے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. وہ خوش ہے. جتنے پاورز میئر کے پاس ہونے چاہیے پاورز میئر کے پاس ہیں. اب ظاہری بات ہے چیف منسٹر کے اور وزیروں کے پاور تو آپ میئر کو نہیں دے سکتے. وہ خوش ہیں, لیکن عوام ظاہر ہے کہ سوال اس چیز پہ اٹھاتے ہیں. منم ظفر صاحب یور کامنٹ آن دیٹ کہ ایک تو انکوائری اب شروع ہوگی جوڈیشل انکوائری سے, اب ظاہر ہے کہ اس طرز کی نہیں ہو رہی جس طرح سے حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرز کی ہو رہی ہے کیا اس سے نتیجہ نکل پائے گا؟ اور لیٹس ایزیوم, میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے کہ تو کیا ہوگا ان عمارتوں کا, یا کیا ہونا چاہیے اگر یہ نکلتا ہے کہ جی فلاں عمارتیں نہیں ہیں سیف, اور اس طرز کے کوئی ارینجمنٹس وہاں پر ہو ہی نہیں سکتے بیکاز آف دا آرکیٹیکچر یا جس بھی طرح سے, پھر کیا ہونا چاہیے ان کا؟ دیکھیے جی, ایک بات تو یہ کہ جو شرجیل میمن صاحب نے بھی اپنی رپورٹ پیش کی ہے اور پریس بریفنگ کی ہے, وہ تو ہمارے انڈر اسٹڈی ہے ابھی, لیکن ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے ہے, اور سندھ ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس کو اس کو سپروائز کرنا چاہیے ہے, اور بالکل جو بھی جو ہے ریسپانسبل ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے ہے, اور آئندہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی چیزیں بالکل واضح ہونا چاہیے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان اداروں کو اپنی ورکنگ کرنا چاہیے, تو شاید یہ مسائل پیش نہ آئیں. ہمارے پاس بائی لاز ہر چیز کے موجود ہیں, ہمارے پاس کوڈ ہر چیز کے موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ ایک حادثہ پیش آتا ہے, ایک سانحہ پیش آتا ہے, لوگ اس کے بعد گزر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, 2012 میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر آگ لگی, 259 لوگ, 9/11 تھا یہ پاکستان کا, 259 لوگ زندہ جلا دیے گئے. آج 14واں سال ہے, 12 سے لے کے 26 ہو گئی آج. آپ مجھے بتائیے کوئی سبق سیکھا؟ کوئی سبق نہیں سیکھا نا. اس کے بعد کتنے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, پچھلے 2 سال میں 5000 سے زائد واقعات ہوئے ہیں. صرف پچھلے سال 2516 واقعات ہوئے ہیں. تو ان چھوٹے بڑے واقعات چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ان سے سبق سیکھنا چاہیے ہے. امپلیمنٹیشن کا اگر آپ کے اندر ول ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ول نہیں ہوگا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت کراچی کے ہر ادارے کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مزے سب لے رہے ہیں, اپنی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں لوگ, حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں, لیکن کوئی ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو اس وقت شہر کراچی کے مسائل ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا منم ظفر صاحب, حیدر عباس رضوی صاحب اور تیمور تالپور صاحب فور یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک, کے بعد آتے ہیں.